अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही शाद व आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं का अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है परछाइयाँ। राइटर है सीमा कमाल। मादाम जरीना गोरमानी ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रख दिया और पुरख्याल नज़रों से खला में घूरने लगे। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, उसने सूफिया की तरफ देखे बगैर कहा। यूँ मालूम होता है जैसे कल ही की बात हो। हम बालाखाने के हॉल कमरे में डांस किया करते थे। मामा हॉल के कमरे के फर्श को वैक्स पॉलिश से शीशे की तरह चमकाए रखती थी। मैं और हाशिम घंटों डांस करते थे, लेकिन मामा को ये बात पसंद नहीं थी। उनका ख्याल था कि मैं हाशिम से बेहतर डांस करती हूँ, लिहाजा हाशिम मुझसे शादी नहीं करेगा। उसने कहकहा लगाया और कुछ देर खामोश रहकर बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, एक मर्तबा हाशिम का पाँव फिसल गया और वो सीढ़ियों में गिरता गया था। उसके बाद मामा ने सीढ़ियों के सामने दरवाज़ा लगवा दिया था। सूफिया ने बुनाई के खानों में गिनती करते हुए इस्बात में सर हिलाया। हाशिम को मेरे साथ रक्स करने का बहुत शौक़ था। बूढ़ी गोरमानी बात जारी रखते हुए बोली, अब भी अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो तस्वुर में खुद को हाशिम के बाजुओं में झूलता महसूस करती हूँ। ओह डियर, सूफिया ने कहा, मेरा ख्याल है मैं बुनाई में कुछ गलती कर गई हूँ। उसने ऊन की सलाइयाँ एक तरफ रख दी और हमदर्दाना मुस्कुराहट के साथ मादाम गोरमानी की तरफ देखा। क्या तुम इस वक्त रक्स करना पसंद करोगी? अभी सिर्फ 10 बजे हैं, सोने से पहले थोड़ी सी वर्जिश हो जाएगी, उसने कहा। क्यों नहीं, मादाम गोरमानी ने कहा और मुस्कुराती हुई उठकर सीढ़ियों की तरफ चल दी। सूफिया भी उसके पीछे चल पड़ी। जिस वक्त वो ऊपर हॉल कमरे में दाखिल हुई, मादाम गोरमानी एक पुराने रिकॉर्ड पर सुई रख चुकी थी और घिसी पिटी मौसीकी की लहर फिज़ा में फैल रही थी। आओ सूफिया, मादाम ने शौक़ी से कहा, शुरू हो जाओ। सूफिया मुस्कुराई और अपनी दुबली पतली बाहें उसके भारी भरकम जिस्म के गिर्द हायल कर दी और दोनों आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई फर्श पर फिसलने लगी। सूफिया की आंखें बंद थी और हॉल में फैली हुई मौसीकी उसके हवास पर छा रही थी। मादाम के साथ लगे हुए यकायक उसने महसूस किया जैसे उसके गिर्द मादाम नहीं बल्कि किसी नौजवान मर्द के तनोमंद बाजू हों। उसका रुखसार किसी सख्त कपड़े को छू रहा हो और चेहरे के बहुत नज़दीक तंबाकू की मध्यम सी महक फैल रही थी, किसी मर्द की मखसूस खुशबू। और मादाम गोरमानी की मजबूत आगोश में उसे एक अजीब सी शर्म का एहसास हुआ, क्योंकि वो जान गई थी कि बूढ़ी मादाम गोरमानी के नौजवान शौहर की रूह उसे पसंद करने लगी है। यकीनन वो इस वक्त हाशिम के बाजुओं में थी। यकायक मादाम की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कल हम गार्डन चलेंगे सूफिया, ताकि वहाँ से फूल लेकर हाशिम और मुन्ने की कब्र पर सजाएं। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? हाँ, उसने आहिस्ता में सर हिलाया। कुछ देर बाद उन्होंने नाचना बंद कर दिया और सोने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चली गई। बिस्तर पर लेटते ही सूफिया की आंखों में हाशिम का तस्वुर उतर आया। अगर उसने मादाम जरीना गोरमानी के साथ ही डांस किया था और हाशिम महज उसका वहम था, तो वो तंबाकू की मर्दाना खुशबू कैसी थी? उसका दिल नहीं मानता था कि हाशिम का वजूद उसका वहम था। उसके मजबूत और तवाना जिस्म की कुर्बत उस वक्त उसने महसूस की थी और वो उस वक्त महसूस कर सकती थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो इस घर में खूबसूरत और जवान हाशिम की हिफाजत में हो। उसे किसी मर्द के तहफ़्फ़ुज़ से अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जानती थी कि हाशिम इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ देर पहले वो डांस फ्लोर पर हाशिम की आगोश में थी। मजबूत बाजुओं की गिरफ्त और पाइप के तंबाकू की खुशबू उसकी मौजूदगी का सबूत है, लेकिन यकीन था कि उसकी रूह इस घर में मौजूद है और उससे मोहब्बत करने लगी थी। अगर मादाम को हाशिम के लिए मेरे ख्यालात का पता चल जाए तो
صوفیہ نے سوچا، مادام زرینہ گورمانی سے اس کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ میری ہلز پر بنے ہوئے پارسیوں کے ایونٹ کانوینٹ میں اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ مادام گورمانی یہاں پر پرنسپل تھی اور بہت پرانی تھی۔ صوفیہ حال ہی میں وہاں آئی تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے، وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، جبکہ زرینہ گورمانی کا آبادی سے قدرے فاصلے پر ایک کاٹیج تھا جو بقول اس کے باپ گورمانی کے زمانے کا تھا۔ اس کی وفات کے بعد زرینہ گورمانی اپنی ماں کے ساتھ وہاں رہتی تھی اور پھر ماں کے مرنے کے بعد ہاشم اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ اب وہ تنہا تھی، بس ایک جزوی وقتی ملازمہ تھی جو وہاں پر بنی بستیوں میں سے جھوپڑوں میں سے آتی تھی اور کام کر کے چلی جاتی تھی۔ بوڑھی گورمانی کا رویہ تمام اسٹاف کے ساتھ اچھا تھا۔ سارا اسٹاف اس کی عزت کرتا تھا، اس سے بے تکلف کوئی بھی نہیں تھا۔ صوفیہ اور گورمانی میں خاصا فرق تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی جبکہ صوفیہ جوان لڑکی تھی۔ ان کے بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ جانے کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں کا تنہا ہونا تھا۔ صوفیہ جو ایک دبلی پتلی عام سی لڑکی تھی، بزدلی کی حد تک سیدھی سادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکی تھی، اور شاید اس طرح کی لڑکیوں کی شادی آسانی سے نہیں ہوتی۔ مادام گورمانی جو کچھ صوفیہ کو اپنے متعلق بتایا تھا، اس لحاظ سے صوفیہ کے نزدیک وہ ایک خوش نصیب عورت تھی جس نے ایک طویل عرصے ایک نوجوان اور خوبصورت مرد کے ساتھ گزارا تھا۔ ماں بنی، لیکن بالآخر موت کے بے رحم ہاتھوں نے انہیں جدا کر دیا۔ مادام گورمانی اپنی عمر کا آخری دور ان خوبصورت لمحوں کی یاد کے سہارے خاموشی سے گزار رہی تھی جو ہاشم کی محبت میں ڈوبے ہوئے پلک جھپکتے ہی بیت گئے تھے۔ جس روز ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اسی روز ہاشم ایک حادثے میں مر گیا۔ اس نے ابھی اپنے بچے کا نام بھی نہیں رکھا تھا کہ قصبے میں بخار کی وبا پھیلی اور ان کا بچہ بھی مر گیا۔ ایک روز مادام گورمانی نے صوفیہ کو بتایا، ہاشم مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماما کو میرا اس سے ملنا جلنا پسند نہ تھا۔ ماما کا خیال تھا کہ وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ محض وقت گزاری کے لیے مجھ سے ملتا ہے۔ لیکن جب ہاشم نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تو وہ بہت حیران ہوئی، لیکن میں جانتی تھی وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتی تھی مجھے یقین ہے ہاشم بے وفا ہے اور ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مادام نے ایک سرد سانس کھینچی اور آہستہ سے بولی، اور یہی ہوا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اگر ماما زندہ ہوتی تو انہیں ہاشم کی شدید محبت کا اعتبار ہو جاتا۔ اس نے زندگی کے آخری لمحے تک مجھ سے پیار کیا۔ اسے اپنے بچے کو دیکھنے کا کتنا شوق تھا، وہ یہ حسرت دل میں لیے ہی چلا گیا۔ مادام نے دور خلا میں تکتے ہوئے کہا، مگر اس کے چلے جانے کے بعد بھی میں نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ اس کی محبت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے اور وہ مجھ سے کچھ زیادہ دور بھی تو نہیں ہے۔ میرا جب دل چاہتا ہے میں جا کر دونوں سے مل آتی ہوں۔ جو کچھ مادام گورمانی نے صوفیہ کو بتایا تھا، اس کے علاوہ وہ اس کے ماضی کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ مادام اکثر 2 قبروں کا ذکر کیا کرتی تھی، جن میں سے ایک اس کے شوہر ہاشم کی قبر تھی اور دوسرے اس کے بچے کی، جس کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن صوفیہ نے ابھی تک ان قبروں کو دیکھا نہیں تھا۔ آج وہ مادام سے ملنے آئی تھی اور اس کی خواہش پر رات یہیں ٹھہر گئی تھی۔ صبح جس وقت صوفیہ کی آنکھ کھلی، ابھی سویرا ہی تھا۔ ہاشم کا خیال تمام رات خواب بن کر اس کے ساتھ رہا۔ صوفیہ کو یقین تھا کہ ہاشم کی روح جو مرنے کے بعد اس گھر میں رہتی ہے، اب بوڑھی گورمانی کو چھوڑ کر اس سے محبت کرنے لگی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے گورمانی سے بہتر ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ صبح کی سرد ہوا اس کے سیاہ بالوں کو چھیڑتے ہوئے کمرے میں آ رہی تھی، لیکن صوفیہ جانتی تھی کہ یہ ہوا بوڑھی گورمانی کو چھیڑ کر نہیں جگا سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ رات دیر تک جاگنے کی بنا پر وہ تھک گئی ہوگی اور اب صبح دن چڑھے تک سوئے گی۔ ہاشم کا خوبصورت خیال صوفیہ کو اپنے گرد اب بھی سانس لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل کر کاٹیج کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی وہ اندازے سے اس پہاڑی کی طرف چل پڑی جس کے دامن میں مادام گورمانی کے کہنے کے مطابق ہاشم اور اس کے بے نام بچے کی قبریں تھیں۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد اسے وہ پہاڑی بھی مل گئی اور اس کے دامن میں بنی ہوئی 2 قبریں بھی دکھائی دے گئی۔ وہ مٹی کی معمولی قبریں تھیں جن کے ابھار اور لمبائی سے پتہ چلتا تھا کہ ایک بڑی قبر ہاشم کی ہے اور دوسری بچے کی۔ ان قبروں پر بارش اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی سائبان نہیں تھا۔ صوفیہ کی نظریں ہاشم کی قبر میں جذب ہو گئیں اور یکایک اسے اپنے دل میں ایک ٹیس سی محسوس ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے در حقیقت ہاشم دھوپ میں جھلس رہا ہو یا بارش میں بھیگ رہا ہو۔ اس نے کسی شے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ یکایک ہاشم کی قبر کے نزدیک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ جھکی اور دیکھنا چاہا کہ وہ کیا ہے۔ مٹی میں دبا ہوا اس چیز کا سرا باہر نکلا ہوا تھا۔ صوفیہ نے اسے پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ یہ ایک پتلی مگر لمبی شیٹ تھی۔ باہر آنے کے بعد مٹی ہٹی تو اس نے دیکھا ایسی ہی کئی شیٹیں اور بھی وہاں دبی ہوئی ہیں۔ یہ کسی تباہ شدہ جہاز کے ٹکڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر فوراً صوفیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سامنے پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کو دیکھا اور پھر انہیں اٹھا اٹھا کر قبروں کے نزدیک لے جانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اس نے پہاڑ کے دامن میں 2 قبروں کے اوپر شیٹوں اور پتھروں کی مدد سے ایک سائبان تیار کر دیا تھا۔ جس وقت اس نے اپنا کام ختم کیا، چھپا ہوا سورج اپنے مقام سے باہر نکل آیا تھا اور تیز دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تھی، لیکن صوفیہ کو تو گرمی یا دھوپ کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے جذبے کی شدت میں مگن تھی۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو پسینے میں شرابور تھی اور تھکن سے نڈھال بھی۔ وہ واپس مادام گورمانی کے کاٹیج کی طرف بڑھی تو اسے احساس ہوا کہ دھوپ میں خاصی حدت آ چکی ہے۔ جب وہ کاٹیج میں داخل ہوئی تو گھر کے سکوت نے اسے بتایا کہ مادام ابھی تک جاگی نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی مادام گورمانی باہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اپنے سر پر ہیٹ رکھتے ہوئے اس نے کہا، ہاشم کو گلاب بہت پسند تھے۔ وہ ہر رات میرے لیے سرخ گلاب لانا نہیں بھولتا تھا۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ دونوں قصبے سے نکل کر گارڈن کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے پھول خریدنے کے بعد وہ اس پہاڑی کے دامن کی طرف بڑھنے لگی جہاں مادام گورمانی کے شوہر اور بچے کی قبریں تھیں۔ ابھی وہ اس مقام سے کافی دور تھیں کہ قبروں پر پھیلے ہوئے سائبان پر مادام کی نظر پڑی۔ مادام، ان قبروں کو دیکھا؟ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب یقیناً تمہارے لیے واضح ہو گئی ہیں۔ مادام گورمانی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، پھر وہ صوفیہ کی طرف پلٹ گئی۔ اب ہم ہاشم اور بابا کی قبروں کو زیادہ خوبصورتی سے سجائیں گے۔ صوفیہ بازوؤں میں پکڑے ہوئے پھولوں کو سنبھالتے ہوئے بولی، اب تم قبروں کی طرف سے یقیناً بے فکر ہو جاؤ گی کیونکہ دھوپ اور بارش اب ان پھولوں کو خراب نہیں کریں گے۔ مادام گورمانی چند لمحے اجنبی نگاہوں سے صوفیہ کو دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ایک مدھم اور عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں صوفیہ، اچھا ہوا، اس نے کہا، پھر دونوں قبروں کی طرف جانے والے راستے کی طرف چل پڑی۔ اس کے بعد وہ اکثر قبروں پر پھول چڑھانے جاتی۔ صوفیہ نے محسوس کیا کہ ایک پراسرار سی مسکراہٹ ہمیشہ مادام گورمانی کے ہونٹوں پر کھیلتی رہتی تھی۔ سردیوں کے شروع کے دن تھے۔ مادام گورمانی کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہنے لگی تھی۔ ایک روز جب ان دونوں قبروں پر پھول چڑھانے جانا تھا، اچانک ہی مادام کی تکلیف بڑھ گئی۔ اس روز تنہا ہاشم کی قبر پر جاتے ہوئے صوفیہ کو عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہی ہو۔ سرخ گلابوں سے لدی ہوئی ہاشم کے تصور میں گم وہ پہاڑی کے دامن میں جا پہنچی۔ قبروں کو پھولوں سے سجانے کے بعد صوفیہ گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کرنے لگی۔
یکایک پھولوں سے اٹھتی ہوئی مہک میں اس نے وہی مخصوص مردانہ خوشبو محسوس کی۔ اسے یوں لگا جیسے ہاشم آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ اس کے لباس سے اٹھتی ہوئی بہت ہی نفیس مہک، تمباکو کی مدھم سی خوشبو اسے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، مبادا وہ سب کچھ ختم ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی روحوں کو دیکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی ہو گئی اور آہستہ قدموں سے واپس مادام کے کاٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ سردی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مادام کی بیماری بھی بڑھ رہی تھی اور صوفیہ اس کی خواہش پر کرائے کا اپارٹمنٹ چھوڑ کر اپنا سامان کاٹیج میں لے آئی تھی۔ مادام گورمانی سارا وقت اپنے مرحوم شوہر اور بچے کی باتیں کیا کرتی اور صوفیہ اس کے قریب بیٹھی سویٹر بنا کرتی، مگر تنہائی میں آنکھیں بند کرتے ہی اس کے خیالوں میں ہاشم اتر آتا اور پھر وہ اس کے قرب کے احساس میں ڈوب کر ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتی۔ وہ ایک قہر آلود شام تھی۔ بند کمرے کی ٹھنڈک آتش دان کی آگ سے کس قدر کم ہو گئی تھی۔ مادام گورمانی لحاف میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ، جو ایک دبیز مفلر میں چھپا ہوا تھا، لحاف سے باہر تھا۔ وہ بنائی کرتی ہوئی صوفیہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی اور حسب معمول اس کی گفتگو کا موضوع ہاشم اور اس کا بچہ ہی تھا۔ صوفیہ جو گرم شال میں لپٹی ہوئی آتش دان کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی، سلائیاں چلاتے ہوئے مادام گورمانی کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ پھر اس نے آخری پھندا ڈالتے ہوئے سویٹر ختم کر دیا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھی اور اس کے سارے سویٹرز پرانے ہو چکے تھے، جو سردی کی ٹھنڈک کو روکنے میں کامیاب نہیں تھے۔ اس لیے صوفیہ کو نئے سویٹر کی ضرورت تھی جو خاصے وقت پر تیار ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے سلائیاں رکھ کے تیار شدہ سویٹر کو ہاتھ میں لے لیا اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل کے رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا کارڈن نہیں بلکہ مردانہ سویٹر تھا جو یقیناً ہاشم کا تھا۔ اس نے چور نظروں سے مادام کی طرف دیکھا اور چپکے سے سویٹر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے صوفیہ کو محسوس ہوا جیسے ہاشم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے کپڑوں کی نفیس مہک اور اس کے پائپ کے تمباکو کی مخصوص خوشبو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجب سے سرور میں ڈوبی ہوئی صوفیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سویٹر کو سینے سے لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن مادام گورمانی کی ملازمہ مسز میک صفائی کے لیے آئی۔ وہ ہفتے کا وہ دن تھا جس میں سارے گھر کی صفائیاں کیا کرتی تھی۔ جس وقت وہ مادام کے کمرے میں صفائی کرنے گئی، مادام کاٹیج کے اگلے حصے میں دھوپ سیک رہی تھی اور صوفیہ، جس نے اب ایک نیا سویٹر شروع کر دیا تھا، اس کے نزدیک ہی موجود تھی۔ اچانک انہوں نے اندر ایک شور سنا۔ شاید مسز میک نے کچھ گرا دیا، مادام گورمانی نے کہا۔ صوفیہ ہاتھ سے نیٹنگ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مادام کی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، مسز میک فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مادام گورمانی کے بہت سے خطوط اور تصویریں کھلی ہوئی الماری سے نکل کر فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید مسز میک کرسی پر چڑھ کر الماری درست کر رہی تھی کہ کسی طرح پھسل کر گر پڑی۔ صوفیہ نے پہلے مسز میک کو اٹھنے میں مدد دی، پھر جھک کر بکھرے ہوئے خطوط اور تصویریں سمیٹنے لگی۔ مسز میک نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اپنا کام کرتی رہی۔ تم کمرے کی صفائی کرو مسز میک، میں گورمانی کی الماری درست کرتی ہوں، صوفیہ نے کہا اور پھر تصویروں اور خطوط میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ اسے ہاشم کی تصویر اور اس کے خطوط مل جائیں، جسے دیکھ کر وہ اپنے تصور میں بسنے والے ہاشم سے اس کا موازنہ کر سکے۔ لیکن ان خطوط میں زیادہ تر خطوط سارا نامی ایک عورت کے تھے جو اس کی کوئی رشتہ دار یا دوست تھی اور شہر میں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ چند خطوط مادام کے وکیل کے تھے، لیکن ہاشم کا کوئی خط اسے نہیں ملا۔ پھر اس نے اسے تصویروں میں تلاش کیا۔ ان میں چند تصویریں اس کے خاندان کی تھیں جن کے نیچے مادام کی تحریر میں سب کے نام لکھے ہوئے
ہوئے تھے۔ کچھ تصویریں ایسی بھی تھی جو مادام کے دوستوں کی تھی۔ سارا نامی عورت کی کئی تصویریں تھیں، مگر ہاشم کی کوئی تصویر صوفیہ کو نظر نہیں آئی۔ اس نے افسردگی سے تمام خطوط اور تصویریں سمیٹ کر الماری میں رکھ دیے اور یوں محسوس ہوتا رہا جیسے ہاشم اس سے ملاقات کے لیے آنے والا تھا لیکن نہیں آیا۔ صوفیہ کو تعجب تھا کہ آخر مادام کے پاس اپنے محبوب شوہر کا کوئی خط، کوئی تصویر کیوں نہیں ہے۔ یقیناً اس نے ہاشم کو خطوط اور تصاویریں کسی مخصوص جگہ پر رکھی ہوں گی، اور اسی امید پر صوفیہ نے ساری الماری دیکھ ڈالی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اگلے ہفتے کے دوران مادام گورمانی کے جوڑوں کے درد کی شکایت میں خاصی کمی رہی، کیونکہ اس کا خاندانی ڈاکٹر اس کا باقاعدگی سے علاج کر رہا تھا۔ اس نے مادام کو گھر سے باہر جانے اور چلنے پھرنے سے منع کیا تھا۔ اس دوران میں صوفیہ مادام کی لا علمی میں اکثر گلاب کے تازہ پھولوں سے ہاشم اور اس کے بچے کی قبر کو سجاتی رہی۔ ایک روز ڈاکٹر مادام کو دیکھ کر واپس ہوا تو اس نے صوفیہ کو بتایا کہ چند دن میں مادام دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ہاں، صوفیہ نے سڑ سانس چھوڑ کے کہا، اور پھر وہ یقیناً قبروں پر پھول چڑھانے جائیں گی۔ قبریں؟ ڈاکٹر نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاشم اور اس کے بچوں کی قبریں؟ صوفیہ نے تعجب سے کہا۔ کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ ہاں، ڈاکٹر نے افسردگی سے سر ہلایا۔ اکیلا انسان مردہ لوگوں کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا۔ مادام گورمانی نے شادی نہیں کی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ تنہا ہی رہی ہے، اور اب جب کہ اس کے تمام رشتہ داروں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ مردہ لوگوں کے درمیان زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاید اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کی قبر ہوگی، اس نے کہا اور سر جھکائے کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے کتنی دیر بعد تک صوفیہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اسے مادام گورمانی قابل رحم حد تک مظلوم دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم نے یقیناً اس سے بے وفائی کی تھی، اور وہ بچہ جس کا وہ کوئی نام نہیں تھا اس کی بے وفائی کا تحفہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاشم اور اس کے بچے کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مادام نے خود اپنے بچے کو ہلاک کیا ہو۔ صوفیہ کے ذہن میں شک ابھرا، اس طرح وہ ہاشم کو بھی بے وفائی کے الزام میں قتل کر سکتی تھی۔ کاٹیج کے اندرونی حصے کی طرف واپس آتے ہوئے صوفیہ نے سوچا، ہاشم مادام گورمانی کے ماما کے خیال میں ایک بے وفا نوجوان تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ہاشم اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد بھی اس کی روح مادام کو چھوڑ کر اس سے محبت کر رہی تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، اور مادام اپنے دل کی تسلی کو اس کی محبت اور وفا کے گن گاتی رہتی ہے۔ مادام اس سے ہمیشہ جھوٹ بولتی رہی تھی، اس لیے کہ وہ اس کے ماضی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اب صوفیہ سب کچھ جان گئی تھی۔ سردیوں کی شدت کم ہونے کے ساتھ ساتھ مادام گورمانی بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی تھی، اور وہ دونوں مل کر ایک بار پھر ہاشم اور بچے کی قبروں پر پھول سجانے کے لیے جانے لگی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اب صوفیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ہاشم اپنی حقیقت آشکار ہو جانے کے بعد سے اس سے ناراض رہنے لگا ہے۔ اب وہ اس کے نزدیک نہیں آتا۔ مادام کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اس نے گلاب کے تازہ پھولوں کی مہک میں ہاشم کی مخصوص خوشبو محسوس نہیں کی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ مادام کی موجودگی میں وہ اکیلے پھول چڑھانے کس طرح آ سکتی تھی؟ وہ جاتی ہوئی سردیوں کی ایک خوشگوار شام تھی۔ ہلکی خنک ہوائیں طبیعت میں ایک سرور پیدا کر رہی تھی۔ صوفیہ کا دل بے اختیار ہاشم کی قربت کو چاہنے لگا۔ اس نے مادام کی طرف دیکھا جو حسب معمول ہاشم کی محبت کے قصے سنا رہی تھی۔ اوپر مسز میک ہال کا فرش چمکا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ویکس پالش کی صفائی سے فرش شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یکایک اسے مادام کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو وہ ہاشم کے متعلق بیان کیا کرتی تھی۔ بقول مادام کے اس کی ماں ہاشم کو پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ ہال کے فرش کو شیشے کی طرح چمکائے رکھتی تھی۔ ایک بار ہاشم ڈانس کرتے ہوئے اس فرش سے پھسل کر سیڑھیوں سے گر پڑا تھا۔ اس کے بعد مادام کی ماں نے سیڑھیوں پر دروازہ لگا دیا تھا۔
صوفیہ کو خیال آیا کہ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد کسی شخص کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ یقیناً مادام جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاشم قدرتی موت نہیں مرا، بلکہ ہاشم کو مادام کی ماما نے قتل کیا ہوگا۔ یہ ایک سرد سی لہر صوفیہ کے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا بچے کی پیدائش ضرور ہاشم کی موت کے بعد ہوئی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مادام نے ماں کے خوف سے خود ہی بچے کا گلا گھونٹ دیا ہو، یا پھر اسے بھی اس کی ماما نے قتل کیا ہو۔ صوفیہ کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات جنم لے رہے تھے، اور پھر وہ یکایک اٹھی اور اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مسز میگ فرش صاف کر کے جا چکی تھی اور شاید نیچے کہیں صفائی کر رہی ہوگی۔ صوفیہ دروازے کے قریب جا کر رک گئی اور ان پیچوں کا جائزہ لینے لگی جو دیوار میں سوراخ کر کے دروازے کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ دروازہ چونکہ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس لیے یہ پیچ خاصے ڈھیلے ہو چکے تھے۔ صوفیہ کی ذرا سی کوشش کے بعد دروازہ دیوار سے الگ ہو گیا، لیکن فوراً ہی صوفیہ نے اسے دوبارہ لگا دیا۔ مادام کی بیماری کے دوران ہاشم اس سے کئی زیادہ ہی نزدیک ہو گیا تھا، مگر اس کے صحت یاب ہونے کے بعد وہ مخصوص فاصلہ پھر ان کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ یکایک صوفیہ کے دل میں مادام کے ساتھ ڈانس کرنے کی خواہش ابھری۔ اس کے تصور میں ہاشم کا مضبوط سراپا اور تنومند بازو تھے۔ وہ ہاشم کے تصور میں کھوئی ہوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کے مادام کے قریب آ گئی۔ مادام، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گی؟ اس نے کہا تو مادام خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہال کے کمرے کے فرش پر پھسلتی ہوئی ناچ رہی تھیں۔ صوفیہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا سر مادام کے شانے پر تھا اور بازو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ یکایک صوفیہ کو اس مخصوص خوشبو کا احساس ہوا جو ہاشم کی موجودگی کا ثبوت تھی۔ اس نے مادام کے وجود میں ایک جانی پہچانی تبدیلی محسوس کی، اور پھر مادام نے ہاشم کا روپ اختیار کر لیا۔ اس کی گرفت میں ایک نئی گرم جوشی تھی۔ صوفیہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ایک عجیب سا خمار اس میں اترنے لگا تھا۔ وہ ناچتی ہوئی فرش پر پھسلتی جا رہی تھی۔ صوفیہ کو محسوس ہوا جیسے ہاشم اسے اپنی مضبوط آغوش میں لیے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف کھسک رہا ہے، اور پھر یکایک مادام گورمانی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ ایک ہی لمحے میں ایک تیز نسوانی چیخ ہال میں گونجی اور پورے کاٹیج میں پھیل گئی۔ صوفیہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا سیڑھیوں پر لگا ہوا دروازہ غائب تھا۔ نیچے نگاہ ڈالی تو کانپ کر رہ گئی۔ دروازہ نیچے فرش پر پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی مادام گورمانی بھی بے ترتیب اور بے حس پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر کی پشت سے خون نکل کر فرش پر بہہ رہا تھا۔ چیخ کی آواز اور شور سن کر مسز میگ گھبرائی ہوئی دوڑی آئی اور جھک کر فرش پر گری ہوئی مادام کو دیکھنے لگی۔ صوفیہ نے ایک جھرجھری سی لی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ پھر مادام کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفیہ کو محسوس ہوا کہ اس کی روح اپنے شوہر اور بچے سے ملنے کے لیے اس کی جسم کی دیواریں توڑ کر جا چکی ہیں۔ لیکن صوفیہ کو یقین تھا کہ ہاشم اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس کے پاس اسی گھر میں تھا۔ مادام زرینہ گورمانی کو ان کے آبائی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ مادام کی موت کے بعد اس کا وکیل صوفیہ سے ملنے آیا۔ اس نے بتایا کہ مادام گورمانی اپنے بعد اپنی املاک کا وارث اسے بنا کر گئی ہیں۔ صوفیہ کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ یقیناً وہ ہاشم کو بھی اس کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ صوفیہ خوش تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہاشم اس کے نزدیک رہتا تھا۔ وہ ہر شام ہاشم کی قبر پر تازہ گلاب لے کر جاتی اور گھنٹوں وہاں بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک روز وہ ہاشم کی قبر پر پھول چڑھانے کے بعد واپس کاٹیج کی طرف آ رہی تھی کہ اسے دروازے پر ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ وہ قریب گئی تو پوچھنے پر اس آدمی نے بتایا کہ وہ اسٹیٹ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے۔ ان کا ادارہ سڑکیں چوڑی کرنے کی اسکیم پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح پہاڑی کے دامن کا وہ حصہ بھی سڑک کی چوڑائی میں آ رہا ہے جہاں ہاشم اور بچے کی قبر تھی۔ یہ سن کر صوفیہ پریشان ہو گئی۔ آپ اس بارے میں پریشان مت ہو، اس نے کہا۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم قبروں سے تابوت نکال کر دوسری جگہ دفنا دیں، اور اس طرح ہم انہیں دوبارہ کچھ زیادہ بہتر
बना देंगे। ठीक है, सूफिया ने जवाबन आमादगी का इजहार किया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थोड़े ही अरसे बाद हाईवे डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया। एक शाम सूफिया ने अपना पसंदीदा लिबास पहना, बाल बनाए और हाशिम के पसंदीदा सुर्ख गुलाब बालों में लगाकर उसके तसव्वुर में डूबी हुई अपने कमरे की तन्हाई में चली आई, क्योंकि उसे यकीन था वहाँ हाशिम उसका मुंतज़िर होगा। पिछली खिड़की से नम आलूद हवाएं अंदर आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। अगले ही लम्हे हाशिम की मखसूस खुशबू उसके गिर्द फैलने लगी। कमरे में किसी मर्द के वजूद का एहसास हुआ, तंबाकू की मध्यम खुशबू और उसके साथ मिली जुली कोई नफीस मर्दाना खुशबू। तभी अचानक कॉल बेल बज उठी। सूफिया ने हाशिम से माजूरत की और कमरे से बाहर निकलकर कॉटेज के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो हाईवे डिपार्टमेंट का आदमी बाहर खड़ा था। मैडम, हमने ताबूत निकलवाए थे, उसने सूफिया की तरफ देखते हुए कहा। उनकी लकड़ी बहुत बोसीदा हो चुकी थी, इसलिए टूटे हुए हिस्सों से हड्डियां निकलकर बाहर गिर गईं। और हमें ताज्जुब है कि वो हड्डियां इंसानी नहीं बल्कि कुत्ते या बिल्ली की हड्डियां हैं। सूफिया के जहन को धचका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हाशिम की मखसूस नफीस खुशबू की महक कुत्ते और बिल्ली के गोश्त की सड़ाहन में तब्दील हो गई हो। उसका सर चकराया और उससे पहले कि वो नीचे गिरती, दरवाजे पर खड़े हुए नौजवान ने उसे बाजुओं में संभाल लिया। सूफिया का डूबता हुआ जहन यकायक ठहर गया। नौजवान के तनुमंद बाजुओं में उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था और उसके रुखसार किसी सख्त कपड़े से मस हो रहे थे और उसके गिर्द एक बहुत ही नफीस मर्दाना खुशबू फैली हुई थी। बस इतनी थी कहानी। और अब आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब लाइक करिए और सब मिलकर कमेंट्स करिए और अपना खूब ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।